अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमल रहीम ये प्रोग्राम लेके आया हूँ रहीम न्यूज़ पे। जैसा कि ये हमारे पार्ट 3 आ रहा है और बासर साहब को आज फिर तो हमने ये बासर साहब की बायोग्राफी पे हम चैनल कर रहे हैं। अभी तक हमने इसका नाम तजवीज़ करना है, एक दिन फ्रस्टर के साथ या एक दिन जैसे एक दिन जियो के साथ है, तो इस किस्म का भी आपके से भी प्रपोजल लेंगे हम कैसे कि ये प्रोग्राम करें। बासर साहब के पार्ट 1 पार्ट 2 पे हम पहुंचे थे एमएससी बॉटनी। जब पहुंचे तो हमने क्या किया था, एमएससी बॉटनी पे हमने किताब भी लिखी हुई, मेरी किताब लिखी, कुछ ही बातें कुछ ही यादें, क्योंकि अगर इसमें हमने अभी तारक को भी बाकी सबको भी हमने छोटे छोटे इंटरव्यू करने, क्योंकि ये बादशाह साहब की और मेरी मुश्तरका भी बन जाती है, लेकिन ये मोस्टली बादशाह साहब के बारे में। बादशाह साहब वेलकम अगेन, यू हैव गिवन टाइम टू अस, अपनी गुनों को मसरूफियत से वक्त निकाल के आज आप ही आ गए। और बादशाह साहब को मैंने चाय ऑफ़र की तो कहते मैंने रोज़ा रखने शुरू किए हुए, तो बादशाह साहब माशाल्लाह अपनी पुरानी कसर भी निकाल रहे हैं। तो बादशाह साहब एमएससी बॉटनी में जब दाखिला लिया तो कैसा लगा? गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करने के बाद तो बीएससी जो थी वो हमने सेकंड डिवीज़न में पास की, तो फिर आगे दाखिले का मसला हो गया कि जी अब किस चीज़ में दाखिला लिया जाए। तो उस सिलसिले में फिर केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी में अप्लाई किया गया, और फिर लिस्ट में नाम आया बॉटनी में, तो बॉटनी में दाखिला ले लिया गया जी। आप भी मेरे साथ थे। अकमल साहब बीमारी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, उन्होंने 1 साल बाद ज्वाइन किया। फिर तो एमएससी बॉटनी का वक्त बड़ा अच्छा गुजरा। बस अब यहाँ पे मैं अपनी किताब का एक पहला फिक्रा यहाँ पे, जो क्योंकि आपके भी सपने थे डॉक्टर बनने के, मेरे भी सपना था डॉक्टर बनने का, तो हमने अपनी किताब में मैंने लिखा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी ना निकले, फिर भी कम निकले। महज एक नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश की पैदाइश में अरमानों का खून हुआ, वही ख्वाहिश जो एफएससी में ज़ेर तलीम हर तालिब इल्म करता है, अच्छे नंबर हासिल करे, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले, डॉक्टर बनेगा और फिर दुखी इंसानियत की खिदमत करे। ना मुझे उस वक्त मालूम था, ना ही अब तक पता चला इंसानियत क्या है, कब से दुखी है और किस कदर दुखी है, इसके दुख का मुदावर कौन है करेगा। क्या महज डॉक्टर ही दुखी इंसानियत को सुखी बनाते हैं और इसकी खिदमत करते हैं? हर साल मेडिकल कॉलेजों से सैकड़ों दुखी इंसानियत की खिदमत के दावेदार फारगुल तहसील होते हैं, लेकिन नामालूम इंसानियत बेचारी बदसूर दुखी क्यों है? कुछ इलाज इसका भी चारा ग्रां है कि नहीं? तो ये बात सब मैंने अपने जज्बात उस वक्त किताब में लिखे थे, तो क्या आप इसको ऑन करते हैं? हाँ जी, मैं इंडोर्स करता हूँ बिल्कुल जी, क्योंकि उस वक्त 2 ही दौर था कि या डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। घर वालों की भी यही ख्वाहिश होती थी कि जी हमारा बेटा जो है वो या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बस ना कुछ वजूहत की वजह से नहीं बन सके। वजूहत नहीं थे, बस उस वक्त कंपटीशन बहुत था, मेडिकल कॉलेज थोड़े थे, और ये सिस्टम जो था ना हमारा, वो ये आजकल का नहीं था। वो जो ये सही है कि उस वक्त मेडिकल कॉलेज बहुत थोड़े थे। दूसरा जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता था उस पे वो एग्जामिनर की मर्जी होती थी, नंबर दे या ना दे। वो अब तो वो टिक मार करने होते हैं ना, तो इसलिए बच्चों को उस वक्त ज्यादा थ्योरेटिकल। अच्छा, आपका पहला दिन कैसा था? मैंने किताब में तो लिखा है, लेकिन आपके क्या जज्बात थे? ये तो मेरे जज्बात लिखे हुए हैं। पहले दिन जब गए तो लैब में जाके बैठे तो हम दोनों ही थे ज़्यादातर। तो अभी कोई क्लास फेलो आया नहीं था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जी अब एमएससी करेंगे, यहाँ से फारिग होंगे, और एमएससी वहाँ की आखिरी स्टेज थी उस वक्त। तो पहले दिन तो कोई ख़ास पढ़ाई वगैरह नहीं हुई, और ना कोई दूसरे स्टूडेंट्स आए, ये आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर। तो हमारी सबसे पहले मुलाकात फाइका से हुई थी, हमारी क्लास वालों, बड़ी पढ़ाकू लड़की थी। और फाइका ज़िया था नाम उसका। और फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी में चली गई। तो हम लोग बड़े शाई थे। फर्स्ट टाइम बासर साहब तो ख़ास तौर पर फर्स्ट टाइम ही इज़
ہی انٹرڈ ان کو ایجوکیشن. تو بس اب لڑکیوں کے ساتھ آپ شرماتے بہت تھے اس وقت, بات نہیں کرتے تھے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے. میں تو طارق رضوان تو گپے مارتے رہتے تھے سارا دن. بس جی وہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا گھی بند جاتی تھی. یعنی ان سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے بات شروع کریں, کیا کریں, جو کریں, اس لیے یہی سمجھا کہ خاموشی رہیں. تو اس کے بعد آپ اپنے کچھ دوستوں کا نام یا اپنی کلاس فیلو کا نام لینا چاہیں تو بتائیں, تاکہ ہسٹری میں آ جائے کہ آپ جیسے مہان باسط صاحب ان کے کلاس فیلو تھے. ہاں جی. تو اچھا باسط صاحب, میں سوال بیچ میں تھوڑا سا انٹرپشن ہو گئی تھی. تو آپ کو ایک میں نے اپنے کلاس فیلو تو یاد ہوں گے, کیسا وقت گزرا آپ کو اپنے ایم ایس سی فرسٹی میں, کیسی کیسی باتیں, وہ ہم کتاب کو بھی دیکھیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے. تو آپ کی کس کے ساتھ زیادہ کلوزنس تھی, یا کس کو زیادہ آپ نے دیکھا؟ اپنی کلاس فیلوز کے بارے میں ذرا تھوڑی سی رائے دیں اپنی. ایم ایس سی میں میرے کلاس فیلو سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ تھے. ہاں جی. پھر اس کے بعد مرزا عبدالغفور صاحب تھے, اور راجہ اعزاز تھے. اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی. راجہ اعزاز صاحب جی, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. راجہ اعزاز تھے. پھر اس کے بعد طارق جو ہمارے بی ایس سی کے کلاس فیلو وہ تھے. پھر لڑکیوں میں تہمینہ تھی, روحی تھی, پھر فرا اور سبوہی اور فرزانہ, رابعہ, اس طرح یعنی کہ لڑکیاں تھیں جو کہ بڑا اچھا یعنی کہ ماحول تھا. اور ایک چھوٹی سی پتلی سی لڑکی بھی ہوتی تھی جس کا نام فرزانہ تھا, جو ہر وقت باغی پھرتی رہتی تھی اور ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی, پریشان بہت رہتی تھی. یعنی کہ آپ نے تمینہ لودھی, منزہ سعید, فرا رشید, سبوی رشید, اور ایک تبندہ تھیں, وہ ہماری کلاس فیلو میں تھی. تو یہ فرزانہ کسی پروفیسر کی بیٹی تھی. تو آگے تو اس طرح پھر کٹھے ٹور بھی کرتے رہے ہم لوگ. اچھا باسط صاحب, ایک وہاں پہ آپ نام لینا بھول گئے, ایک اسمارٹ سٹائلش قسم کا بندہ ہوتا تھا جو بڑا گرلش لک ہوتی تھی, یاد نہیں آیا آپ کو؟ بڑے امپورٹنٹ بندے کو آپ بول رہے ہیں. پھر پی ایف آئی میں وہ چلے گئے, مصطفیٰ. ہاں جی, وہ آج کل پی ایف آئی میں ہی ہیں, اور وہاں پہ ووڈ ٹیکنالوجی میں جاب کر رہے ہیں. اور وہ بڑا اچھا انسان ہے, یعنی اس نے سب کی کیئر کرنی, جیسے ماں نہیں کرتی کیئر, اسی طرح وہ سب کی کیئر کرتا تھا, کھانے پینے میں, ہر چیز میں. اور یعنی سگڑ بچہ تھا بڑا. اچھا وہ بس اب ایک چیز مجھے یاد پڑتا ہے, جس دن وہ پہلے دن کلاس میں داخل ہوا نا, تو ہی واز سو اسٹائلش, بال بنے ہوئے, پرفیوم لگا ہوا. تو فرق ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو بعد میں چھوڑ گئے, کہنے اللہ بھی میرے تو بھی سمارٹ بندہ آ گیا, اب تو میرا تو اسکوپ ختم ہو گیا. لیکن ہی پرووڈ ہمسیلف, مصطفیٰ, ویری گڈ ہیومن بینگ. بہت اچھا. الیاس بشیر صاحب تھے ہمارے کلاس میں, جو ہمارے فورن سروس میں آ گئے. ابھی بھی کنزرویٹر ملتان ہیں ورکنگ پلان میں. تو اس طرح باقی بھی میں نام لے دوں, زرینہ ناصر تھیں, رابعہ خان تھی, کوثر پروین, نگت, فائقہ ضیاء, فریدہ, یہ سارے ہمارے کلاس فیلو میں آتے تھے. اور اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ ایسا, خاص طور پر منزہ شباز اور رابعہ خان, یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کے اسٹوڈنٹ تھے, گپ شپ نہیں لگاتے تھے, اور زیادہ تر ہمیں تو وہ کیا کہتے ہیں, ہماری شرارتوں پہ تھوڑا سا خفا بھی ہو جاتی تھی, رابعہ خاص طور پہ. تو یہ یعنی کہہ لیں یہ ہمارا کافی. اور مرزا غفور صاحب, کیونکہ بعد میں وہ سی ایس ایس کر کے بعد سب, ان کا ریکارڈ بہت لگاتے تھے وہ لوگ. ہاں بالکل, وہ بھی ان کو پڑھنے کا اور انگلش بولنے کا بہت شوق تھا. تو اور انگلش بھی وہ ذرا بولتے تھے, ذرا گاؤں کے انداز میں بولتے تھے. تو ان کے ساتھ کافی مزہ رہتا تھا, اور وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر لڑکیوں کے قریب رہیں اور لڑکوں سے دور ہی رہیں. ہاں. اچھا بس اب ہمارے جو پروفیسر حضرات تھے, خاص طور پہ جو پہلا پیریڈ ہوتا تھا,
خوفناک پیریڈ ہوتا تھا پروفیسر اے ایچ ظفر صاحب کا. اس وقت تو خاموشی چھا جاتی تھی, وہ تو بالکل یعنی کہ جیسے تھانے دار نہیں ہٹلر, یعنی کہ انہوں نے ٹائم پہ آنا اور ٹائم پہ جانا, اور بڑا اچھا یعنی کہ, اور سب سے مزے کی بات تھی کہ انہوں نے کوئی بابا آدم علیہ السلام کے زمانے کے نوٹس بنائے ہوئے تھے جس سے وہ پڑھاتے تھے, اور وہ نوٹسوں سے باہر نہیں نکلتے تھے اور اسی میں رہ کے اور پڑھاتے تھے, لیکن سختی بہت زیادہ کرتے تھے, ڈسپلن بہت تھے. ٹائم 8 بجے مین 7:55 پہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے, 7:55 پہ ان کی کار گزرتی تھی اور سامنے کھڑی ہونی, اور اپنے وہ بسیدہ اور فوصل جو ہوتے تھے, فوصل یعنی کہ نوٹس ان کے ہم کا نام رکھا ہوا تھا, تو لے کے کھڑے ہوتے تھے. یقین کریں کہ سانس لینے میں بھی دشواری آتی تھی. بالکل سارے سہمے ہوئے ہوتے تھے کہ کسی کی بھی اس وقت کسی کے ساتھ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بس اب کون سے ٹیچر جس سے آپ زیادہ؟ ظہیر صاحب تھے جو کہ بہت, جنہوں نے بی ایس سی میں بھی پڑھایا. ظہیر الدین خان. ہاں جی. پھر لودھی صاحب تھے, وہ کرکٹ بڑی اچھی کھیلتے تھے, بڑے اچھے کھیلتے تھے. پھر وہ تھے کیا, بخاری صاحب نے, اور ایک حافظ صاحب جنہوں نے ہماری تحریر لکھنے کو, ہم نے بڑا سپیڈ سے بولتے تھے, ہم اس طرح لکھتے تھے. اور باسط صاحب کی خصیت تھی کہ سب سے تیز لکھتے تھے, اور ہم لوگ بیچ میں لفظ چھوڑتے تھے. بعد میں باسط صاحب کی کاپی پکڑ کے لڑکے لڑکیاں سب باسط صاحب کے پیچھے, ذرا اپنے نوٹس مکمل کر لیں. کہ ایسے ہی تھا, بس اسی طرح ہی تھا. لیکن نوٹس بنانے میں اکمل صاحب بہت مشہور تھے, ان کے زبردست تھے, اور ان کی ایک تو لکھائی بہت پیاری ماشاءاللہ تھی, اور ان کی سپیڈ اتنی تھی کہ جی بس کوئی لفظ رہتا ہی نہیں تھا. تو وہ بعد میں جب اپنی کلاس میں آئے تو وہ بہت مشہور تھے. میرے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا, لیکن کوشش کرتے تھے. آپ کی بھی ماشاءاللہ سپیڈ بہت تیز تھی, لیکن پھر بھی ہم شرارتوں میں پڑے ہوتے تھے نا. آپ تو کنسنٹریٹ کرتے تھے, جبکہ ہم شرارتوں میں, میں اور طارق, اور ہم ایک دوسرے کو اشارے کرنے, تنگ کرنا, یہ کرنا اس پہ. لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہ کریں تو وہ پروفیسر جو تھے وجاہت صاحب تھے, جو بڑی لڑکیوں کی طرح شرما کے بات کرتے تھے, اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے. فزیالوجی انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی. تو اور ایک اپنا مرزا رشید صاحب تھے, اور اس کے علاوہ اگر ہم اچھا ان کے بارے میں بتائیں ذرا. پروفیسر نواز صاحب جو ایل جی پڑھاتے تھے, ہاں وہ بڑے زبردست تھے, اور انہوں نے تو ہر چیز کو رٹا لگایا ہوا تھا, اور یعنی کہ ان کی ہر چیز فنگر ٹپ پہ تھی. اور میرا تو خیال ہے وہ کبھی تیاری بھی نہیں کرتے تھے, سیدھا آتے تھے اور لیکچر دیتے تھے. اور ایک ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی زبردست تھی, کڑاکے دار کراری آواز تھی, اور بڑا اچھا یعنی کہ نہیں he was really no he is in FC کالج, اور بڑا وہاں کے کرتا دھرتا پروفیسروں میں آتے ہیں. وہاں پہ بورڈ ان کے جو ایگزامینیشن کے انچارج بھی ہیں, انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اسی طرح قائم رکھا ہوا. پروفیسر ظہیر صاحب نے بھی رکھا ہوا تھا. بس اب پروفیسر مسعود صاحب جو ریسنٹلی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں فردوس میں مقام دے. تو وہ جو ہم ان کے ساتھ جب کلام گئے تھے تو آپ ساتھ تھے جب ہم نے ایل جی اکٹھی کی تھی. بالکل, تو ادھر ایل جی بھی اکٹھی کی تھی, اور پلانٹس بھی کرتے. اور مزے کی بات تھی ان کی پروفیسر ظہیر صاحب کے ساتھ بہت لگتی تھی. جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو کہتے وہ دیکھ پروفیسر ظہیر دیکھ کڑیاں چی گپا لاتا رہتا. سر پروفیسر صاحب ظہیر صاحب I'm sorry, لیکن وہ آپ سے پیار بھی بہت کرتے تھے, آپ کے ساتھ بڑا محبت کرتے تھے. اور باسط صاحب کیونکہ بڑے سائلنٹ آبزرور تھے, باسط صاحب تو اس وقت نہیں بتانا چاہ رہے کہ ہمارا وہ ایم ایس سی کا دور کیسا گزرا تھا. اور باسط صاحب آپ کو کیا یاد آتا ہے اپنے ایم ایس سی کے دور میں؟ ایم ایس سی کے دور میں یہ تھا کہ جی وہاں کی پڑھائی بہت زبردست تھی, جو سب ٹیچر یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک انہوں نے ڈسکشن کا پروگرام ہوتا تھا, جو کہ میرا خیال ہے ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا تھا. تو وہ ڈسکشن کے پروگرام میں وہ ٹاپک سلیکٹ کرتے تھے اور اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی, جس نے کہ اس ڈسکشن نے جو ہے ایک تو جو کیا کہتے ہیں کہ کانفیڈنس پیدا کیا. اور یہ ڈسکشن جو تھی اور یہ جو کانفیڈنس تھا, جب پبلسسٹ کمیشن کا امتحان ہوا, انٹرویو ہوا, اس میں بہت کام آیا.
یعنی کہ اس میں ڈسکشن کر کے ٹیچرز کے ساتھ آپس میں تو اتنے ہو گئے تھے کہ جی ہم انٹرویو بڑے آسانی سے دے سکتے ہیں. اچھا بس اب اس دوران ہماری سلیکشن ہو گئی تھی, وی ور سلیکٹڈ ایز اے سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر, تو اے سی فارسٹ کا کرتے تھے. تو کیا آپ کا دل کرتا تھا کہ اس کلاس کو جو بڑی انٹلیکچوئل, اب وہ رشتہ ایسا بن گیا تھا سب کے ساتھ جیسے ہم ایک فیملی میں ہیں, کوئی لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نہیں تھا, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے, کزن کا ماحول, بہن بھائیوں کا ماحول, دوستی کا ماحول تھا. تو آپ کا دل کرتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک خاص ٹف قسم کی ٹریننگ لینے کے لیے چلے جائیں؟ نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سلیکشن تو ہماری ہو گئی تھی لیکن ذرا لیٹ ہوئی تھی, تو جس سے کہ فارسٹ کالج والوں نے ہمیں لینے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اب یہ اگلے سیشن میں ہی آئیں گے کیونکہ 3 ماہ گزر چکے ہیں, اورینٹیشن ٹور ہو چکا ہے اور ایگزام ہونے والے ہیں, تو ہم پنجاب کے لڑکوں کو اس سال نہیں لیں گے, جس سے ہمیں موقع مل گیا کہ ہم 1 سال تو کم از کم ان کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا. اور جب ایک ایگزام میں جب وہ ایک پیپر بڑا سخت آیا تھا تو دوسری انہوں نے لڑکوں نے ہمیں کافی شور ڈالا, کہتے پیپر دینا نہیں, تو وہاں گورنمنٹ کالج کے بچے تھے جو پیپر پورا دے کے آئے تھے. مجھے یاد پڑتا جب ہم واپس آئے تو پروفیسر جو ہمارے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان کا, جن کو شروع میں آپ نے اے ایچ ظفر صاحب نے سب بچوں کو شاباش دی کہ وی آر پراؤڈ آف یو کہ آپ لوگ وہاں پہ اٹھے نہیں, پنجاب یونیورسٹی والے سب اٹھ کے چلے گئے, بٹ یو پیپل ڈڈ ویری ویل. میں نے کہا سر آپ لوگوں نے پڑھایا ہی ہمیں اتنا اچھا تھا کہ پیپر کس قسم کا بھی آ جائے بٹ وی ڈڈ اٹ. اور واقعی جس طرح ہمارے کنسیپٹ کلیئر کیے ہوئے تھے پروفیسر اے ظفر, پروفیسر ظہیر الدین صاحب, ملک صاحب, وہ اپنا مرحوم ایل جی والے جو خواتین میں بہت خوش رہتے تھے, یاد ہے ٹور پہ جاتے تھے, لڑکے لوگوں تم ادھر چلے جاؤ, لڑکی لوگوں آپ میرے ساتھ آ جاؤ, تو وہ بڑا شکر لگاتے تھے. اور اس کے علاوہ اپنا بخاری صاحب تھے, یہ سارے انٹلیکچوئل لوگ تھے. ان لوگوں کی ایک وہ نہیں تھی. میں نے ایک چیز دیکھی جو آج کل کے استاذہ میں بات صاحب آ گئے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مقابلے بازی پہ آ جاتے ہیں, ان کے تھیسز روک لیتے ہیں ان کا, پر گورنمنٹ کالج میں یہ چیزیں نہیں تھیں, بڑے پیار و محبت سے اسٹوڈنٹ کو عزت دی جاتی تھی. تو جب ہم نے بات صاحب ایم ایس سی باٹنی جس پہ ہم ٹور بھی کیے تھے, کافی سوات بھی گئے, وہاں پہ بھی گئے, مری میں بھی گئے, سارے گئے, تو جب ہم چھوڑنے جب جا رہے تھے تو جس دن ہماری الوداعی پارٹی تھی تو اب کتنا اداس تھے, بہت یعنی کہ مس کر رہے تھے کہ جی بڑا اچھا ہوا 1 سال گزرا تھا, اور پھر وہ بھی گورنمنٹ کالج میں جس میں کہ سب کی خواہش ہوتی کہ داخلہ ہو سکے, تو اس میں اور جو ہماری ایک فیملی بن چکی تھی اور وہ جو کلاس فیلو بھی تھے وہ بھی مس کر رہے تھے, تو ہم تو بہت زیادہ مس کر رہے تھے, لیکن مستقبل کے لیے جانا پڑا تو پھر اداسی ضرور تھی بہت زیادہ. تو یہاں پہ گورنمنٹ کی یادیں ہماری آج کا یہ پروگرام اسی پہ ہم اینڈ کریں گے. اگلا پروگرام باسط صاحب کے ساتھ پی ایف آئی جب کیسے پہنچے, راستے میں سفر کیسا تھا, اور گورنمنٹ کالج سے جب ہم نکلے تو بڑے بوجھے ہوئے دل سے نکلے تھے, اداس تھا, پرانے گانے سنتے تھے, اپنے دوستوں اور اپنے کلاس فیلو کو بہت مس کرتے تھے, اور اگر کسی کلاس فیلو کا نام رہ گیا تو اس کے لیے معذرت. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے جتنے کلاس فیلو تھے وہاں کے, وہ وہاں کے جو تھے نا وہ سارے موریلٹی میں سارے انٹلیکچوئل تھے, بہت پڑھے لکھے تھے, ان میں ذرا بھی کسی قسم کی ولگیرٹی یا آج کل کے جس طرح اسٹوڈنٹ نہیں عشق و محبت والی کوئی ایسی بات نہیں تھی. صاف ستھرا ماحول تھا, نہ ہمارے کلاس میں کوئی ان کی کوئی ایسی ہوتی تھی, کیونکہ لیکن میں اور باسط صاحب چلے گئے تھے. ہمارے نصیر ضیاء صاحب تھے, ہمارے سینئر ہوتے تھے نا, وہ ہمارے ڈیمانسٹریٹر بھی وہاں پہ ہوتے تھے. طارق چغتائی ہمارے ہمسائے میں ہوتے تھے زولوجی ڈپارٹمنٹ میں. افتخار احمد قریشی صاحب تھے, تو یہ بھی ہمارے کلاس فیلو ایم ایس سی میں سلیکٹ ہوئے. تو اگلی قسط میں ہم اپنے پروفیشن کی طرف آئیں گے. یہ گورنمنٹ کالج کا اور بی ایس سی کا قصہ یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں. باسط صاحب انٹل نیکسٹ ملاقات میں پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ پارٹ 3 تھا, پارٹ 4 آگے ہمیں اس کو پارٹ 5 میں رکھنا ہے, کیونکہ پارٹ 4 پی ایف آئی کے بارے میں ہوگا, اور پارٹ 5 ہماری سروس جو انہوں نے اپنا وقت گزارا فارسٹ میں, اور پارٹ 6 ہوگا آفٹر ریٹائرمنٹ ان کے کیا سپنے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اگلا بھی کر لیجیے فارغ ہی نہیں کر تو لینے لیکن تھوڑا بہت سوچ لیجیے سوچوں میں چلا رہے